अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदि इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, महंगाई महंगाई महंगाई, ये महंगाई किसके होश और नींद उड़ाती है, इस पर एक नज़र दौड़ाना चाहूँगा मैं, क्योंकि अशराफिया या एलीट क्लास इसका इजहार तो कर सकती है लेकिन एहसास नहीं। रहा गरीब के लिए तो शायद ये मश्क दोहराने के मुतरादिफ है कि वो अपनी गुर्बत मिटाने के लिए पहले भी कोई ना कोई इसबाब पैदा करता होगा, लेकिन सफ़ेद पोश तबके के पास तो सिर्फ भरम होता है। क्या वो भरम बरकरार है या किसी टूट फूट का शिकार, या फिर पाश पाश हो गया? फैसला तो आप करेंगे, मैं तो सिर्फ इस उन्वान के कुछ पहलू आपके सामने रखूँगा। ये तबका तो गरीब की तरह इस फ़न से भी आशना नहीं कि मज़ीद गरीब हुए तो कौन सा अमल कारगर साबित होगा। ज़रा सोचें, सिर्फ भरम से एहसास गुर्बत तक का सफ़र एक सफ़ेद पोश के लिए कैसा होगा। गरीबी की जंग और दस्ते सवाल दराज करना तो बात की बात है। मैंने बड़े बड़े दानश्वर, स्कॉलर्स, आलम फाजल हजरात को लगी बनी रोज़ी में कटौती पर सीख पा होते देखा है, और उन्होंने तो शायद कुछ बचत भी की हो, लेकिन जिसके पास सिर्फ भरम हो और वो भी टूट जाए तो फिर मसाइल से पहले एक कुर्ब के समंदर की बिखरी लहरें उसे शल करती हैं और तमाम तर तवानाइयाँ चकनाचूर करके आगे बढ़ जाती हैं। नाज़रीन, टैक्स, महंगाई, धौंस, ताकत, जबर और गुर्बत एक बेआसरा के लिए सानहा बनकर आते हैं और उसे उसकी उम्मीदों के सामने निशाने इबरत बनाकर गुजर जाते हैं। यहाँ फिर फैज़ अहमद फैज़ ही याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अभी चरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गरानी ये शब में कमी नहीं आई, नजात दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। नवाज़ शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की जेल में होंगे, ये दावा है वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का। वज़ीर आज़म इमरान खान तो कहते हैं पूरी कोशिश है नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट कराएं। बरतानिया जाना पड़ा तो खुद जाऊंगा, बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। उधर मरियम बीबी तंज करती हैं नवाज़ शरीफ अभी पाकिस्तान आए नहीं और हुकूमत के आसाब पर सवार हैं। कराची वाक़या पर कहा, इंक्वायरी की क्या ज़रूरत, सब शफाफ है। समझ से बालातर है कि इतनी शफाफियत बिलावल साहब को क्यों नज़र नहीं आई, जिनके सूबे में अपनी हुकूमत भी इंक्वायरी कर रही है और आर्मी चीफ भी उन्हीं के मुतालबे पर इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर काबिल गौर है कि वज़ीर आज़म ने मुल्क की एक अहम इकाई से कुछ भी इंक्वायर करना या इस इकाई पर कुछ भी कहना क्यों मुनासिब नहीं समझा। बिलावल साहब भी बस यही कह रहे हैं कि हुकूमत ने कौम को सबज़ पाक दिखाकर ख्वाब छीन लिए, वज़ीर आज़म को वादा खिलाफ भी करार दे दिया। अब यहाँ उनके वालिद ग्रामी आसिफ अली ज़रदारी का नज़रिया कि सियासत में कुछ भी सहीफ़ा या हरफ आखिर थोड़ी होता है, जाने अब वज़ीर आज़म कैसे वादा खिलाफ हैं। अब नवाज़ शरीफ को लाना, असाब पर सवार होना, इकाई को नज़रअंदाज करना, वादा खिलाफ लगना, ये सब क्या है। यहाँ इब्रार उमर का एक शेर याद आता है कि हारे हुए थे फिर भी जिए जा रहे हैं हम, हारे हुए थे फिर भी जिए जा रहे हैं हम, एक जीत के खुमार में मारे गए हैं हम। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं मेहमानों के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तज़कियों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ अपनी मेहमान शख्सियत की जानिब।
میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں, بڑی ہمہ شخصیت ہیں, بہت سارے ٹائٹل ان کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بزنس مین ہیں, اسپورٹس مین ہیں, بلکہ بہت اہم بات موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر اور تجزیہ کار محترم جناب تصدق گیلانی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں جانتا ہوں مصروفیت ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا, پروگرام میں شرکت کی. تھینکس الاٹ. چلتے ہیں اخبارات کی جانب. پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے, وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں واضح طور پہ انہوں نے بولا ہے کہ پوری کوشش ہے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرائیں. ساتھ میں وہ کہتے برطانیہ جانا پڑا تو خود جاؤں گا, بورس جانسن سے بات کروں گا. اب صورتحال یہ ہے کہ برطانوی حکومت, برطانیہ کے قوانین, باقی معاملات اپنی جگہ پہ, لیکن حکومت پوری کوشش میں ہے جس کا اظہار وزیر اعظم کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوششیں کتنی برابر ہوں گی؟ جی رانا صاحب بہت شکریہ. برطانیہ کے قوانین کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کسی ایسے مجرم کو یا ملزم کو دوسرے ملک میں ڈیپورٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ پولیٹیکل معاملات ہوں تو ان میں تھوڑا سا اور کمپلیکیشن آ جاتی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ برطانیہ کے قوانین کے مطابق جن ممالک میں ان کے خیال میں جوڈیشل سسٹم تھوڑا سا ویک ہو یا انصاف کے نظام میں کچھ ان کو شک ہوں, وہاں پہ یہ چیزیں مزید مشکل ہو جاتی ہیں. تو اب پاکستان کے ساتھ تو کوئی مجرموں کا تبادلے کا کوئی ایسا ایگریمنٹ بھی نہیں ہے. تو یہ اگر فیکچولی دیکھا جائے تو کوئی خاص آسان سننے میں آیا ہے کوئی ہے ایم او یو ایسا, لیکن وہ اس کی بہت دورانیہ ہے ابھی اس میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اس کے اور عوامل ہیں, لیکن بظاہر دیکھا جائے جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے اس میں تو یہ لگتا نہیں کہ یہ ممکن ہو. ہاؤ ایور جس طرح کی کمٹمنٹ گورنمنٹ دکھا رہی ہے یا جس طرح کے پوائنٹس ان کی طرف سے مینشن کیے جا رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب صرف علاج کے لیے خاص مدت کے لیے ان کو اجازت دی گئی تھی باہر جانے کی, اور اس مدت کے بعد ان کو واپس آنا تھا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے انڈیویجول بیسس پہ عمران خان صاحب بھی اور باقی لوگ بھی کوشش ضرور کر سکتے ہیں, کریں گے بھی. اب وہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ نہیں میرا ایک اہم سوال. بلکہ اسی کے ساتھ پہلے تو میں وزیر اطلاع جو شبلی فراز وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے واضح طور پہ دعویٰ کیا ہے کہ 15 جنوری تک وہ جیل میں ہوں گے پاکستان میں. اس کو دعویٰ کہہ لیں, یقین کہہ رہے ہیں, پر یقینی کہہ لیں, کیونکہ ایک دن قبل شہزاد اکبر نے ایک درخواست بھی لکھی UK, اور وہاں سے انہوں نے بولا ہے کہ یہ شخصیت ہمیں چاہیے جیسے بھی اس کا متن ہوگا, اور دعویٰ اپنی جگہ پہ, یہ پر یقینی اپنی جگہ پہ. تو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ ایک بنتا بھی ہے پوائنٹ آف ویو کہ گورنمنٹ نے اس وقت پرمیشن دی تھی نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر جانے کی. تو اب لائبلٹی تو گورنمنٹ پہ آتی ہے, ان کا جو ووٹ بینک ہے, ان کے ساتھ جو لوگ ان سے وابستہ ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ان سے سوال پوچھتے ہوں گے کہ آپ نے جب بھیجا ہے, اب وہ تو بہت عرصہ گزر گیا, وہ تو واپسی کا کوئی ایسا امکان نہیں ہے, تو اس کا کیا, تو پولیٹیکل پریشر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پہ ہے. اب تو گورنمنٹ جو پلی لیے ہوئے ہے, جو موقف اپنائے ہوئے ہے, اگر میں یہ سوال کروں کہ عدالتوں نے بھیجا ہے, تو وہاں پہ کیا گورنمنٹ کے لیے صرف اتنا سوال کا جواب کافی نہیں ہے کہ عدالت نے بھیجا ہے؟ جی گورنمنٹ کہہ سکتی ہے عدالت نے بھیجا, لیکن اگر آپ اس دور کے بیانات دیکھیں, اس دور میں ایون شوکت خانم کے جو CEO تھے شاید, ان کے حوالے سے ان کی انوالومنٹ دیکھیں, پورے میڈیکل بورڈز دیکھیں, تو وہ ایک بڑا جسٹیفائڈ کیس تھا ایون گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ ان کو علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے, کیونکہ یہ پولیٹیکلی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو جیل میں کچھ مسئلہ ہوا. تو وہ گورنمنٹ کی اس وقت ایک سٹینڈ تو تھا. اب بے شک عدالت نے بھی, اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے بھی بال جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں پھینک دی تھی. تو اب گورنمنٹ انڈر پریشر بھی ہے, دعوے بھی ان کے ٹھیک ہیں, ان کو کوشش کرنی بھی چاہیے, ہو سکتا ہے ان دعووں کے پیچھے وہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہو, لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ پریکٹیکلی اتنا وائبل نظر نہیں آتا انٹل انلیس کہ نواز شریف صاحب خود کہیں جی میں نے واپس. میں اسی طرف آنا چاہتا تھا کہ ایک ضمن سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی نواز شریف جو 3 بار کے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے,
اپنی ایک ان کی پولیٹیکل ساکھ ہے, ایک پارٹی ہے, اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے مثلا جتنے بھی مرکزی رہنما ہیں اور ان میں سب سے اہم جو شخصیت ہے وہ ان کی بیٹی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اپنی سیاسی ساکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی نواز شریف ایسا ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ نہیں آئیں گے یا تاخیر سے آئیں گے؟ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت جو اتنی زور دے رہی ہے کہ ہم انہیں لے کے آئیں گے, تو کیا نواز شریف کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بھی یہی خیال ہے کہ نہیں جاؤں گا؟ دیکھیں, ایک اس طرح کا سینیریو پہلے بھی کریٹ ہوا تھا جب محترمہ کلثوم نواز جو ہیں وہ بیمار تھیں. اس وقت نواز شریف صاحب وہاں گئے بھی تھے اپنی بیٹی کے ساتھ, لیکن ان کو بیماری کی حالت میں انہیں واپس آنا پڑا. اس وقت پولیٹیکل سچویشن بہت زیادہ مختلف تھی, اور ایک نون لیگ کی سروائیول کے حوالے سے بھی اور پولیٹیکل ان کی جو سچویشن تھی اس حوالے سے بھی بڑا اہم تھا کہ وہ واپس آئیں. لیکن اس وقت ابھی تک کے جو بیانات, اگر انالیسس کی بات کی جائے, تو لگتا نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پریشر اس وقت نواز شریف پہ یا نون لیگ پہ ہے کہ وہ ہر صورت میں واپس آئیں. ہاں, پولیٹیکل سچویشن آن گراؤنڈ مختلف ہے, وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. میں جملہ استعمال کروں کہ اس وقت سیاسی جماعت کی بات تھی تو اس کی سروائیول تھی. اب کردار کی بات ہے تو کردار کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا وہ محسوس نہیں کر رہے کہ انہیں آنا چاہیے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی فائنل یا حتمی فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئیں؟ دیکھیں, یہ میرا یہ خیال ہے کہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو میں بالکل ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ ان کی صحت کے حوالے سے شاید وہاں پہ جو علاج چل رہا ہے اس میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوں. لیکن دوسرا یہ ہے جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے, اگر وہ کسی ایک خاص ڈائریکشن کی طرف جاتی ہے, جتنے لوگ انوالو ہو چکے ہیں, جتنی پارٹیز انوالو ہو چکی ہیں, جس طرح کا ایک سٹانس چل رہا ہے, اور ایک خاص سچویشن جب ایسی آئے کہ وہاں پہ ایک پیک پوائنٹ پہ پہنچے, تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب لازمی واپس آئیں گے اور آ کے اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ایون دو کہ پولیٹیکلی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو لیڈ نہیں کر سکتے آن گراؤنڈ, لیکن ایک مورل سپورٹ کے لیے, ایک مورل کریج دینے کے لیے اپنی پارٹی کو, اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, وہ شاید اس وقت آئیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے چند مہینے میں جو معاملات ہوں گے اپوزیشن کی تحریک کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے ان کی جانب سے کہ وہ نہیں آئیں گے, آپ کو یہ لگتا ہے, یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور آئیں گے؟ بالکل, ان کو آنا بھی چاہیے, چاہیے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے, آنا بھی چاہیے, اور وہ آئیں گے بھی ضرور. یعنی وہ آئیں گے, جی وہ آئیں گے بھی ضرور. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو عوامل ہیں جن کی ٹائمنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور حکومت جو کہہ رہی ہے وہ صرف پریشر ڈیولپ کر رہی ہے, یا کوئی ایسے محرکات انہیں نظر آتے ہوں؟ جی, حکومت کوشش بھی کر رہی ہوگی کیونکہ ان کے اوپر میں نے کہا نا پولیٹیکل پریشر بھی ہے اپنے لوگوں کا, لیکن وہ اس میں ایفرٹ بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ. لیکن جو فیکٹس ہیں اور جو ریئلٹیز ہیں گورنمنٹ آف یو کے قوانین کے حوالے سے, تو وہاں پہ یہ کیس کافی کمزور نظر آتا ہے. صحیح, یعنی حکومت کے لیے پیچیدگیاں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود دعوے اور پر یقینی شامل ہے ان کے بیانات میں. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. یہ تو ہو گئے حکومتی دعوے اور باتیں یا بیانیہ. تو نون لیگ کا اپنا ایک بیانیہ ہے, اور اس بیانیے کو جو لیڈ کر رہی ہیں یا ویسے بھی نون لیگ کو جو قیادت کر رہی ہیں پاکستان میں, وہ ان کی بیٹی ہی ہیں مریم بی بی. تو مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف ابھی پاکستان آئے نہیں اور حکومت کے اعصاب پر سوار ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے واقعہ جوڑا, اس پہ میں الگ سے تبصرہ چاہوں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مریم بی بی جملے بولتی ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں اشتعال ہی نہیں دلا دیتے, یعنی تنزیہ انداز استعمال کرنا, یا واقعی یہ سیاست کا ہماری کوئی لازم جزو ہو گیا؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے, دوسرے کو پروووک کرنا, اس طرح کے جملے کہہ کے کسی کو پروووک کرنا, وہ تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں میں نظر آتا ہے. خاص طور پہ محترمہ مریم نواز کے بیانات میں یہ چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں. لیکن اپنے لوگوں کو شاید وہ بھی موٹیویٹ کرتی ہیں کہ نہیں, نواز شریف کی ایک اہمیت ہے, اور گورنمنٹ اور یہاں کے جو حالات ہیں ان میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے, ان کے آنے یا نہ آنے سے بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مریم نواز کو ان چیزوں پہ ڈیفینیٹلی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مخالفین کو یا دوسری سائڈ کو پروووک تو نہیں کریں کہ ان کے اگینسٹ زیادہ اگریسو اقدامات کیے جائیں, یہ بھی ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. پولیٹیکل بیانات کا ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ ایک خاص ٹرموائل سے گزر رہے ہوں, آپ
ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں, نواز شریف صاحب باہر ہیں, آپ کے ہسبینڈ ابھی ریسنٹلی ایک سچویشن میں سے گزرے ہیں, تو اب آپ باہر ہیں اس وقت, تو اس کو آپ نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے سچویشن کو, تو میرا خیال ہے تھوڑا کیئرفل اور پولیٹیکلی رائٹ ہونا چاہیے. اس میں تو گیلانی صاحب کیونکہ پی ڈی ایم کی ایک تحریک چل رہی ہے تو آپ اس کو لیڈ بھی کر رہی ہیں, آپ کے اپوزیشن ہوتے ہوئے تنقید بنتی بھی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ضرور مزید سوال کروں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومتی اراکین بھی کہیں نہ کہیں اتنا ہی اشتعال دلا رہے ہیں باتوں؟ جی ہاں, کل میں عمران خان صاحب کے ایک بیان دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے پنجاب کے وزراء کو بھی کہا ہے کہ جی آپ سینئر وزراء بولتے ہیں. بالکل, وہ دورہ لاہور پہ انہوں نے واضح طور پہ ہدایات دی ہیں کہ خاموش کیوں ہیں سینئر وزراء. بالکل, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اپوزیشن کے ہر بیان کا پرزور جواب دیا جائے اور انگیج رکھا جائے ان کو. یہ جو میڈیا کا دور ہے, کھیلنا, ڈٹ کر جواب دینا, یہ لفظ استعمال ہوئے. جی ہاں, تو میڈیا کا دور ہے, اخباروں میں ہیڈ لائنز چھپتی ہیں, تو خیال ان کا یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کیا جائے, اور اس میں خاص طور پہ ان کے وہ لوگ جو سینئر ہیں جن کی بات لوگ سنتے ہیں وہ زیادہ اس میں انوالوڈ ہوں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ بیان بازی کا ایک سلسلہ, یعنی آپ دیکھیں نا, تو یہ رویے کس کے حق میں جائیں گے, اور اگر کسی کے حق میں جائیں گے بھی تو دوسرا میرا کویشچن یہ ہے عوام کے کیا حق میں جائیں گے؟ جی عوام کے حق میں تو بالکل نہیں جاتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگین ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فوکس جس چیز پہ ہوتا ہے اس چیز پہ آپ پرفارم کرتے ہیں. اب گورنمنٹ کا فوکس آج تک وہ کرپشن کے حوالے سے اپوزیشن کے اگینسٹ ایک سٹانس ہی رہا ہے, اس سے زیادہ یعنی سب سے بڑا 50-60-70% فوکس کہا جائے تو وہ یہی رہا ہے. باقی اکانومی کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, پالیسی میکنگ کے حوالے سے فوکس بہت کم نظر آیا. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. تو عوام کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل نہیں ہوگا. ہاں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ضرور ہو سکتی ہے, اپنے لوگوں کو جو کسی حد تک مایوسی کا شکار ہیں ان کو پرووک کر کے ان کو ذرا موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, انکریز ہو سکتا ہے. لیکن بینگ یعنی حکومتی اراکین ہوتے ہوئے, گورنمنٹ کا آپ نمائندہ ہوتے ہوئے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکمران جماعت کو کوئی بینیفٹ نظر آتا ہے؟ آپ تو کیونکہ جواب دیں ہیں عوام کو, آپ کا دورانیہ چل رہا ہے, 2 سال گزر چکے, کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کی کارکردگی کو یہ بیانیہ بھی ڈسٹرب کر دے؟ دیکھیں حکومت کی کارکردگی میں پہ تو بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں ان 2 سالوں میں, خاص طور پہ اکنامک فرنٹ پہ. اس حوالے سے اگین حکومتیں جو ہیں وہ ان کے پاس زیادہ سکوپ ہوتا ہے اپوزیشن کو جواب دینے کا اپنی پرفارمنس پہ, اپنی ڈیلیوری پہ. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو پرفارمنس اینڈ ڈیلیوری کے حوالے سے مجھے تو اتنا یاد نہیں پڑتا, شاید آپ کے نظر سے گزرے ہوں, کوئی خاص بیانات نظر نہیں آتے کہ ہم نے اس چیز کو یہاں سے اٹھایا یہاں لے گئے, اس کو ایسے کیا اور یہاں لے گئے, سوائے 1-2 بیانات کل وزیر اعظم کے تھے اکانومی کے حوالے سے. اشاریوں کی زبان ہے, وہ شاید عام شخص کی سمجھ میں تو شاید نہیں آئی, وہ نہیں سمجھ آتی. تو اب ان کے پاس کہنے کو یہی رہ گیا ہے کہ وہی بیانیاں جس پہ ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی تھی, جس کی وجہ سے الیکشنز میں وہ جیت گئے, اسی بیانیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ آگے لے کے جائیں. لیکن گورنمنٹ میں آ کے بیانیاں وہی نہیں رکھا جا سکتا, اس میں بہت انگریڈینٹس بڑھ جاتے ہیں, خاص طور پہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اور پولیٹیکل گورننس کے حوالے سے. وہاں پہ ویکنیس ہے, اس پہ قابو پانا پڑے گا. اس طرح سے کام سے حکومت ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے, حکومتی اراکین بول سکتے ہیں, ان کے پاس لازم بات ہے اختیارات تو کہیں نہ کہیں اتھارٹیز تو ہیں, لیکن اپوزیشن کی جانب سے رویہ بھی ایسا ہی ہے. اور اپوزیشن تنقید تو کرتی نظر آتی ہے, لیکن تنقید کے عجیب رخ ہو گئے ہیں, لہجے اور انداز بڑے عجیب ہو گئے ہیں. یعنی بلاول بھٹو اس وقت گلگت بلتستان میں ہیں اور کمپین کر رہے ہیں, ان کے جملے بھی ایسے, انہوں نے وعدہ خلاف قرار دے دیا وزیر اعظم کو, اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت سبز خواب دکھا کے, بلکہ سبز خواب حکومت نے دکھائے اور پھر وہ چھین لیے, خواب ہی چھین لیے, سبز باغ دکھائے اور خواب چھین لیے. یعنی ایک عجیب سا رخ ہے. کیوں اتنی تنقید؟ اور حالانکہ حکومت ان کی بھی ہے ایک صوبے میں, کارکردگی تو ان کو بھی دکھانی ہے, وہ معاملات اپنی جگہ پہ ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کا لہجہ بھی ویسا ہی؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے وزیر اعظم کا جو لاسٹ ٹرپ تھا کراچی کا, جس میں 1100 یا بلین کے قریب کمٹ کیا گیا تھا کہ ہم کراچی پہ اور سندھ پہ لگائیں گے, جس میں شاید 700-800 بلین یہ کہتے تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے, وہ گورنمنٹ آف سندھ کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن وہ میں خیال اس حوالے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان سب نے دے دی, لیکن پریکٹیکلی وہاں پہ کوئی چیز ابھی تک آن گراؤنڈ سامنے نہیں آئی.
کہ جس کی وجہ سے وہ ڈیولپمنٹ پروگرامز اور ان کو شروع کیا جائے، تو وہ کچھ نہیں ہوا. اور دوسرا جو آپ نے بات کی، جس جگہ پہ وہ موجود ہیں اس وقت گلگت بلتستان، وہاں پہ الیکشنز ہیں، اور الیکشنز میں اس وقت کوشش بھرپور ہے ہر پارٹی کی کہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو جتوائیں. تو بلاول بھٹو، ظاہر نون لیگ کی حکومت ہے وہاں پہ، بلاول بھٹو کی بھی ابھی خواہش ہوگی کہ وہاں پہ ایک اچھی وکٹری دکھائی جائے اور پی ٹی آئی کو انڈرمائن کیا جائے. تو یہ بیانات اس الیکشن کے حوالے سے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں ان عوام، لوکل آڈینس کے لیے. صحیح. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اور اخبارات کا حصہ ہے، یعنی کامن ہے اور بیانات کا حصہ ہے، وہ بیانیے کا حصہ ہے، اور وہ معاملہ ہے کراچی کا، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ مریم بی بی جو ہیں، ان کے جو وہ خاوند ہیں، ان کو یہ سامنا ہے، ہسبینڈ ان کے، وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، یعنی جو ایف آئی آر درج کرانی تھی اس کا جو طریقہ کار ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ گئے آئی جی سندھ کے حوالے سے. تو اسی حوالے سے کل مریم بی بی کہتی ہیں کراچی واقعہ پر انکوائری رپورٹ چھپانے نہیں دیں گے، اور انہوں نے واضح بولا کہ اس میں چھپانے کی بات بھی نہیں ہے، سب کچھ شفاف ہے. لیکن اسی کے برعکس بلاول بھٹو جو ہیں، جن کی وہاں پہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے وہ چیئرمین ہیں، ان کی حکومت بھی انکوائری کر رہی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا آرمی چیف سے اور وہ بھی انکوائری کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی اراکین ہیں، یعنی شبلی فراز، انہوں نے بولا ہے کہ واقعے کے حوالے سے مریم نواز اور سندھ حکومت کے بیانات میں متضاد ہیں، ان میں تضاد ہے. تو یہ صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور باقی میں مزید ضمن سوال آگے رکھوں گا، اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں قیادت کی جانب سے؟ جی ہاں، دیکھیں اس وقت جو گورنمنٹ آف سندھ ہے اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وفاق نے مداخلت کی اس معاملے میں، اور ان کے جو مہمان وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ ان کو امبیرسمنٹ ہوئی، اور وہ امبیرسمنٹ میں ظاہر ہے ان کے لوگوں کو، ان کے سیٹ اپ کو ہائی جیک کیا گیا. صحیح. یہ گیلانی صاحب گفتگو یہیں سے جاری کریں گے، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں، ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹی تھی. تو میں چاہوں گا گیلانی صاحب وہیں سے بات شروع ہو جائے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال سیاسی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے آپ؟ جی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ جو ابھی سچویشن ہوئی آئی جی سندھ کے حوالے سے، تو اس میں تحفظات ظاہر بڑے واضح ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی وجہ کے حوالے سے، اور وفاق کو ایک طرح سے انہوں نے کہا جی آپ اس پہ بتائیں ہمیں کیا معاملات ہیں. آرمی چیف سے اور آئی ایس آئی ہیڈ چیف سے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، ہیلپ آؤٹ کریں معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، صوبے کی حکومت کو ہیلپ کریں. تو اسی طرح مریم نواز کا بیانیہ اس لیے مختلف ہے کہ وہ وہاں حکومت میں نہیں بیٹھی ہوئی، تو ان کے پاس ذرا لبرٹی زیادہ ہے کہ وہ زیادہ بول جائیں. بلاول بھٹو کی چونکہ وہاں ان کی پارٹی کی حکومت ہے تو ان کے پاس لبرٹی تھوڑی کم ہے، انہیں تھوڑی سی لائنز کے اندر رہنا پڑتا ہوگا. تو اس لیے دونوں کے بیانات میں تھوڑا بہت، جس کا ذکر شبلی فراز کر رہے ہیں، جس کا ذکر متضاد ہیں ان کے بیانات، بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، لیکن معاملہ بہت اہم ہے اور یہ کتنا عرصہ رہے گا یہ میں اندازہ ضمن سوال ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آئی جی سندھ یعنی پولیس چیف، اور انہوں نے جو بھی کیا اس کا ایکشن اور ری ایکشن تو ہے نا، یعنی فیصلہ کرنا ان کا، استعفیٰ دینا ان کا، چھٹی لینا ان کا، اس کے بعد واپس رہ جانا، یہ ساری کی ساری صورتحال وہ کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹ کے مورال کو نہیں چھیڑتی؟ جی بالکل چھیڑتی ہے. اور دیکھیں عام طور پہ نا یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اگر کسی حد تک انفلوئنس کرنا بھی ہو کسی کو، تو ایک اس کا خاص ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، ایک خاص لیول آف رسپیکٹ ہے، ایک خاص انداز ہے، ایک خاص آپ سمجھ لیں کہ راز و نیاز کا معاملہ ہے جس میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن اتنا اوپنلی یہ چیزیں ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی شاید ول بھی نہ ہو اس میں، جس کی وجہ سے ابھی ریٹیلیشن آ رہی ہے، تو اس سے یہ جب پولیس ہے اس کے اندر یہ احساس ضرور پیدا ہوا ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹلی آپریٹ، نہ صرف آپریٹ نہیں بلکہ ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہیوملیشن
کسی بھی سرکاری ادارے میں, کسی بھی گورنمنٹ ایجنسی میں, کسی بھی سیکیورٹی کے حوالے سے ہیوملیشن برداشت نہیں کی جاتی. ایون میں سیاستدانوں سے بھی یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جب فوج سے بات کریں تو ایک رسپیکٹ کا پہلو ضرور رکھیں, کیونکہ ٹریننگ کا پارٹ ہے کہ ہیوملیشن وہ برداشت نہیں کرتے. ان کی نہیں بنتا بھی ہے, یعنی انٹرنیشنلی جو امیج پاکستان اور نہیں ہر جگہ پہ فوج کا ہوتا ہوگا, لیکن پاک فوج نے تو پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ماشاء اللہ, وہ صلاحیتیں تو پوری دنیا. ان سے جب آپ بات کریں تو خیال کریں کہ آپ بہت پروفیشنلی ان کے ساتھ بات کریں, ہیوملیشن اس میں نہ ہو. اسی طرح ہمارے جو پولیس کے ادارے ہیں انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے, ان کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے, ان کا اپنا ایک پرسیپشن ہے عوام پہ. اگر اس کے اندر انٹرفیئرنس اس طرح کی ہو کہ لوگوں کو لگے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں, ان کے اوپر کوئی اور لوگ بھی ہیں جن سے بات جو زیادہ با اختیار ہیں, تو پھر وہ معاملات بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں. ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیلڈ میں آپریٹ کرنا اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. صحیح گیلانی صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں, یعنی اس کی انکوائری ہو رہی ہے, معاملہ جب سامنے آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے اور وہ وقت بتائے گا. لیکن میں یہاں پہ ایک اور پہلو پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی ضمن سوال ہے, اور وہ ہے وزیر اعظم کے حوالے سے کہ معاملہ ایسا ہو گیا, یعنی ملک کی ایک اہم اکائی ہے, لیکن انہوں نے چند دن تک تو کوئی جملہ نہیں بولا, کوئی نوٹس, کوئی انکوائری, کوئی پھر فور ہوتا ہے نا کہ کوئی اظہار انہوں نے نہیں کیا. بلکہ کل انہیں ایک انٹرویو میں, جو ان کا انٹرویو ہوا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں لیڈنگ سٹوریز کے حوالے سے, ان کی ہیڈ لائن, اس میں بھی انہوں نے ہنسی ظاہر کی اور کوئی اہمیت نہیں دی. جی, وزیر اعظم بالکل خاموش ہیں, اور یہی بات اپوزیشن کے بہت سارے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے الزام وفاق پہ لگ رہے ہیں اس حوالے سے, لیکن وزراء کے حوالے سے تو بیانات آتے ہیں, لیکن وزیر اعظم نے ایک لفظ نہیں کہا. اور وزیر اعظم ویسے بڑے آؤٹ اسپوکن ہیں, ہر بات پہ ان کا تبصرہ ہوتا ہے, بڑا اسٹرانگ تبصرہ ہوتا ہے. اس پہ بالکل نہیں آیا, تو یہ بڑا معنی خیز ہے. مختلف حلقوں میں لیا جاتا ہے, خاص طور پہ سیاسی حلقوں میں, کہ وہ کیوں نہیں بات کر رہے. تو میرا خیال ہے ان کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی کہ اس پہ بات نہیں کرنی. صحیح, یعنی وہ اپنی سوچ کتاب ہے یا ان کے ذہن میں کچھ ہے جو وہ کر رہے ہیں, اس کا اظہار نہیں کرتے. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. اور جس طرح ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں تو حکومت کی ایک کامیابی بھی ہے. کل کی جو صورتحال نظر آئی ہے فیٹف کے حوالے سے, پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے, بلیک لسٹ نہیں ہے, اور بھارت اپنی کوششوں میں ناکام ہوا. اس کی مبارکباد بھی دی حماد اظہر صاحب نے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے. اچھا, ایک بڑی اہم میرا پھر یہاں پہ ضمن سوال وہ بنتا ہے اس گفتگو سے پہلے, کیونکہ بہت سارے لوگ تو فیٹف کو ہی نہیں جانتے. میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوال بھی, یعنی بات ہوتی ہے تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں فیٹف کیا ہے. آپ کیونکہ وہ ایبریویشن ہے, آپ ورڈ بھی یوز کر لیں, وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, تب بھی کوئی. تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا امیج کلیئر کریں کہ فیٹف ہے کیا. جی, بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ آپ سمجھ لیں جو کہ اس چیز پہ نظر رکھتا ہے کہ ایسے ممالک جہاں پہ اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, وہاں سے کوئی ایسی منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہی جو کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہو, اور اس کی وجہ سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہو. اور اس فنڈنگ کے بعد جیسے افغانستان میں یا مختلف اور ممالک میں وہ اس طرح کی کارروائیاں کریں جو کہ انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہوں. تو یہ ایک خاص ٹاسک فورس ہے, اور پاکستان کو انفارچونیٹلی اس میں ایک خاص ٹائم میں اس لیے شامل کیا گیا کہ یہاں اس حوالے سے بہت سارے ان کے خدشات تھے کہ یہاں سے جو رقم ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ایسی آرگنائزیشنز کے ہاتھ لگ جاتی ہے جس سے وہ اپنی جو دیکھا جائے تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اور اسی لیے یہ اچھی خاصی محنت جس کا ذکر کر رہے تھے حماد اظہر کے, رات دن کی کوششوں کے بعد وہ تحفظات دور کرنے کے لیے, اور 27 پوائنٹ میں سے 21 جو ہیں وہ حل ہوئے یا جو صورتحال رہی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ہاں, اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس طرح سوچیں کہ ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہیں گئے, وچ از ویری گڈ تھنگ, اور ہمیں میرا خیال اس پہ مطمئن بھی ہونا چاہیے. ہم نے بہت سارے اقدامات بھی کیے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو سیٹسفائی کرتے ہیں, اسی وجہ سے اسٹیٹس اس طرف نہیں گیا. لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس سے بھی آگے سوچنا چاہیے کہ ہم اس گرے لسٹ سے نکل کے اب وائٹ لسٹ میں آئیں, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اس پہ وہ کام کیا ہوا ہے. اور دیکھا جائے تو ہماری اکانومی دنیا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان اکانومیز میں شامل ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہوتے اس میں وقت لگے گا. ہاں, اس میں کیئرفلنس رکھی جا سکتی ہے, اس پہ اچھا کنٹرول رکھا جا سکتا ہے, لیکن اتنی جلدی ممکن نہیں ہے کہ ساری اکانومی ایک دم ڈاکیومنٹڈ ہو جائے. ہم ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں جہاں پہ بہت ساری چیزیں انڈاکیومنٹڈ ہیں, بہت سارے کاروبار آپ دیکھیں ہو رہے ہوتے ہیں ایک پرچی پہ. تو اس طرح کے معاملات
حالات ہیں, ہمیں بھی اپنا دنیا کو اپنے نظریے سے مطمئن کرنا چاہیے. لیکن بہت اچھی بات, خوشخبری یہ ہے کہ انڈیا کے مقاصد جو ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہم مسائل میں گھرے رہیں, وہ ناکام ہوئے. چین نے بڑا اچھا رول پلے کیا, ہمارے بہت سارے دوست ممالک نے بڑا اچھا رول پلے کیا. میرا بھی صرف جملہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم جب یہ جملہ کہہ دیں نا, یا وزراء مبارک دے رہے ہوں, تو لوگوں کے ذہنوں میں بات ضرور آتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کس بات کی مبارک ہو رہی ہے, فیٹ آف کیا بلا ہے جس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا, حالانکہ وہ اچھا خاصا گمبھیر معاملہ تھا. جی ہاں, اور وہ مبارک بنتا ہے. ہاں دیکھیں, اگر خدا نہ خواستہ آپ بلیک لسٹ میں جاتے ہیں تو آپ پہ بہت ساری اکنامک سینکشنز لگ سکتی ہیں, اور اکنامک سینکشنز ان حالات میں جب ہم آلریڈی اکانومی کے ایک خاص سچویشن میں کھڑے ہیں, ہمارے جی ڈی پی اس وقت 0 کے آس پاس ہے, تو اس وقت اکنامک سینکشنز افورڈ نہیں کی جا سکتی, بینکرپسی کی طرف آپ جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک قابل اطمینان چیز ہے کہ ہم اس چیز کو ہم نے اوائڈ کیا, وچ از گڈ. اور ہم اس سے آگے ہمیں سوچنا ہے اور چلنا ہے, ایگریسولی آگے سوچنا ہے کہ ہم اس گرے لسٹ کے چکر سے نکلیں, بلیک میلنگ سے نکلیں, اور ہم وائٹ لسٹ میں آئیں. ایک اور معاملہ ہے, اور وہ ہے جزائر کا. صوبہ سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وفاق تمام شعبوں میں ناکام ہے, سندھ کی زمین عوام کی ملکیت ہے, یہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ. انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی ہے. اور جزائر کا تنازع حل ہونے تک ترقیاتی کام شروع نہیں ہوگا, یہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل. سندھ ہائی کورٹ کو انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے. تو اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, وفاق, صوبہ اور یہ ساری کی ساری بیان بازی اور معاملات, اعلانات؟ یہ دیکھیں کہ کافی عرصے سے سندھ کے ساتھ ظاہر ایک معاملات چل رہے ہیں وفاق کے حوالے سے. میرا یہ خیال تھا کسی آرڈیننس کے تحت اتنا بڑا ڈیسیژن لینا, اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر, وہ بھی ایک کافی مشکل چیز تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ کی گئی. اور اس حوالے سے سندھ کا احتجاج بنتا بھی تھا, ہے بھی, اور شاید رہے گا بھی, کیونکہ الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ ان کی جو ریسٹرکشن میں یہ چیز ہے. اب وہ کس حوالے سے کس حد تک یہ باتیں آگے چلیں گی, کیس بھی آگے چلے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اتنے بڑے ڈیسیجن میں, اتنے اسٹریٹجک معاملات میں آن بورڈ لینا چاہیے. اور اس کے بعد چونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہماری اکانومی بیس کرتی ہے, فیوچر اکانومی بیس کرتی ہے, ملک کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے, حکومت سندھ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, سندھ حکومت کو بھی, وفاق کی ان چیزوں کو. اگر اکانومی بہتر ہوتی ہے تو کراچی کی اکانومی بھی بہتر ہوگی, سندھ کی بھی اکانومی بھی بہتر ہوگی, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی بھی ہوگی. تو ہم سب کو مختلف انداز میں اس پہ اپروچ کرنا. گیلانی صاحب, پی ڈی ایم تحریک چل رہی ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اس کا ایک جلسہ کوئٹہ میں ہونا ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ اپوزیشن یہ ایک اتحاد ہے, اور اچھے خاصے جلسے ہو رہے ہیں. گوشہوالہ میں ہوا, کراچی میں ہوا, اور اب کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے. لیکن ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی, انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کہ حالات سازگار نہیں, پی ڈی ایم احتجاج کا فیصلہ مؤخر کر دے. اور نیکٹا کی جانب سے انہوں نے تھریٹس بھی بتائی ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اب صورتحال کس طرف جاتی ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو مؤخر کر دے گی؟ دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان میں تو آپ نے کچھ واقعات دیکھے جو ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہاں پہ تھریٹ اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جو کہ لا اینڈ آرڈر کو متاثر کرے یا سیکیورٹی کے مسائل پیدا کرے. تو اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ جینون چیز ہے, پی ڈی ایم کو سمجھ آتی ہے, تو ان کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگین گورنمنٹ کا, چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہے, چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہے, ان کو سیکیورٹی کے انتظامات بھی کر کے دینے چاہیے, تاکہ لوگ جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کرنا چاہتے ہیں, وہاں بھی ان کو آسانی ہو. تو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی اگلے چند دنوں میں کہ ان کی آپس میں کوئی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ کس طرف جاتی ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم آسانی سے اس کو کنٹرول کر سکیں. نظر آتی ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی, نہ پی ڈی ایم کی جانب سے اور نہ ہی کہیں حکومت کی جانب سے. جس تعاون کی آپ بات کر رہے ہیں اور جب وہ تھریٹ شو کر رہے ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں مؤخر ہو جائے, لیکن ترجمان جو پی ڈی ایم کے ہیں وہ مؤخر کی جانب تو بہت دور کی بات. شاید کہیں نہ کہیں جلسے کے مقام کو تبدیل کرنے کا کانسیپٹ آ جائے, لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میں ایک اور جو مسئلہ ہے اس کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, اور وہ بھی ہیڈ لائنز کا حصہ ہے, اخبارات کا حصہ ہے, اور وہ معاملہ ہے مہنگائی کا. اب مہنگائی یعنی اتنا بڑا سوال, یعنی معاشی اشاریہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, وزیر اعظم نے بھی بیان کر دیے, اور ہماری باقی جو وزیر خزانہ ہیں, باقی جتنی بھی معاشی مشینری کہہ لیں معیشت کے حوالے سے, وہ تو اپنے انداز میں بتا دیتی ہے فگر, لیکن وہ فگرز عام آدمی کی شاید سمجھ میں نہیں آتے.
اس کے لیے واقعی آٹا چینی دال روٹی سبزی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک عجیب سا بحران انہیں نظر آتا ہے. اور مہنگائی واقعی میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, تھوڑا ڈیفائن کریں کہ واقعی یہ بات ہے مہنگائی. دیکھیں مہنگائی تو ہے, اور اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک کمپلیکس سچویشن ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے اس میں ڈالر کا ریٹ بھی شامل ہے, اس میں ہمارے جی ڈی پی کی گروتھ بھی شامل ہے, اس میں ہمارے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کے اوپر سود اور وہ قرض اٹ سیلف ان کی ایک خاص حجم بڑھ گیا ہے بہت زیادہ حد تک. تو یہ سارے پریشرز اکانومی پہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم جو مرضی جتنے مرضی اتنے اشاریہ اتنے کر کے عوام کو بتائیں, انہوں نے سمپلی ایک شاپ پہ جانا ہے, وہاں سے بنیادی ضرورت کی چیز لینی ہے, وہاں انہیں پتہ چلے گا یہ چیز کل اتنے کی ملتی تھی آج اتنے کی ملتی ہے, تو ان کے لیے یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے. دیکھیں آپ کی اور میری جیب میں اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہوئے ہیں, اگر وہ وسائل آپ کو اگلی صبح اٹھ کے پتہ چلے کہ وہ کم ہو گئے اور آپ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دباؤ کا شکار ہیں, تو وہ بات شاید ایز اے فیملی ہیڈ آپ کے بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ ایسا کیوں ہے. تو یہ چیزیں حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں ہماری پر کیپٹا انکم کیا ہے, ہماری انفلیشن کتنی ہے, ہمارے جو پرچیزنگ پاور ہے لوگوں کی وہ کس حد تک ہے, اور جو مارکیٹ میں اس وقت قیمتیں ہیں ان کے کنٹریبیوٹرز کیا ہیں, وہ کیوں اتنی بڑھ رہی ہیں, وہ ان کی رینج میں ہیں یا نہیں ہیں. یہ چیزیں ایک بہت بڑا فوکس مانگتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک ہم نے وہ اقدامات ایون شروع بھی کیے ہیں کہ ہم کہیں کہ اگلے 5-6 سال میں تھوڑا سا بیلنس آ سکتا ہے قوت خرید اور قیمتوں کے بیچ میں. 5-6 سال کی بات کر رہے ہیں, حکومت تو چند 2 ماہ کی بات کر رہی ہے, اور بلکہ شیخ رشید صاحب نے بھی 2 مہینے کا دعویٰ کیا ہے 2 ماہ میں یہ سارا کنٹرول ہو جائے گا مہنگائی وغیرہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو, مجھے تو نہیں یاد کہ کبھی کسی چیز کی قیمت بڑھی ہو اور اس کے بعد وہ کم ہو گئی ہو سوائے پیٹرول کے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم نہیں ہوتی تو عوام خوشحال ہو جائے. جی ہاں, ہوتا یہ ہے کہ آپ نا پر کیپٹا انکم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ملک کے اندر اکانومی کی ریوائول ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کے وسائل بڑھیں, بزنس مین بزنس کرے, اپنا منافع لے. نظر آ رہا ہے کچھ ایسا مجھے ابھی تک ویری انفارچونیٹ مجھے ابھی تک لگتا نہیں کہ ہماری پالیسیز کہیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں کہ کسی تاجر یا انویسٹر کے اندر وہ اعتماد پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنا پیسہ نکالے اور ہمارے ملک میں اس طرح سے لگائے کہ ہمارے یہاں روزگار کے ذرائع پیدا ہوں. اب اس کے لیے اگین وہی 2 سال کا بیانیہ میں یہی آنا چاہتا تھا کہ ذمہ دار پھر آپ کس کو کہیں گے, حکومتی کارکردگی کہاں ہے, کیونکہ حکومت تو یہ کہتی ہے کیونکہ پچھلی حکومت یہ دے کے گئی تھی یہ سارے معاملات, کیا واقعی اسی پہ بیس کرتے ہیں ہم, یا یہ 2 سال کا حکومتی دورانیہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں حکومت کے پاس شاید پہلے 6-7 مہینے تو ہوں جس میں وہ کہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا, اب ہم اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 یہ والے اسٹیپس لے رہے ہیں جس سے 5-6 چیزیں آپ بتائیں کہ یہ ہمارے چیلنجز ہیں جو اتنے عرصے میں کور, یہ ایک ہوتا ہے نا. اب 2 سال اگر یہ آپ اس میں گزار دیں کہ نہیں پچھلی حکومتوں نے جو کیا وہ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم وہاں پہ رکیں بلکہ اور زیادہ گہرائی کی طرف جانا شروع ہو جائیں, اکانومی کے حوالے سے یا قیمتوں کے حوالے سے اور زیادہ مسائل کا شکار ہو جائیں, تو یہ تو اب میرا نہیں خیال عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات اب آتی ہے کہ آپ پچھلے کو بلیم کر کے اپنا اگلا دور نہیں چلا سکتے. ہمیں جو ضرورت ہے اس وقت وہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو دیکھیں آپ کی نبض اگر عوام کے ایک جملہ مجھے چاہیے, کیا حل ہو پائے گا معاملہ؟ ابھی بھی اگر یہ رائٹ اکنامک سائڈ پہ نکل آئیں, انکریج کریں اپنے انویسٹر کو, اپنے تاجر کو کہ وہ اچھا بزنس کرے, تو چیزیں صحیح. گیلانی صاحب وقت کی قلت کے پاس اجازت لینا ہوگی, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد